अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड किया जाता है। ख़ास तौर पे पूरी ज़िंदगी जब वो मुल्क से बैर अपने अजीज़ो अकारब और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर डॉलर और मुख्तलिफ़ करेंसी जो है वो भेजते रहते हैं और वहाँ पे मेहनत मशक्क़त करते हैं, और जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, जो कमाई होती है, उनकी ये कोशिश होती है कि उसकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर की जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे और हमारे पाकिस्तान में जो इदारों का हाल है और जहाँ पे जो फ्रॉड है बहुत ज़्यादा आम है, फ्रॉड हो रहा है। और जिस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, आए रोज़ हम कोई ना कोई इसके ऊपर एक स्टोरी कर रहे होते हैं। आज ऐसी ही एक स्टोरी हम लेके आए हैं। शहजाद खान साहब, जो कि सऊदी अरेबिया में 25 साल से ज़ायद मुकीम रहे और वहाँ पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त वहाँ पे गुजारा, और वो अरसा वहाँ पे मेहनत और मुशक्क़त करके जो पैसा वहाँ से कलेक्ट किया, कमाया, उसको लेके आके पाकिस्तान में एक इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर, जो कि CDA की छतरी के नीचे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी FECHS, फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसका नाम जना गार्डन भी कहा जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की और इनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। और ये फ्रॉड किस तरीके से होता है नाज़रीन, इसके पीछे चंद हक़ाइक़ है। मैं अपने इंट्रो में पहले भी बता चुका हूँ, जो पहले भी हमने प्रोग्राम किए। आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड के पीछे असल में कहानी क्या होती है। इस फ्रॉड के पीछे तमाम इदारे इन्वॉल्व होते हैं, नैब से लेके FIA, CDA और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ये बराह रास्त इसके अंदर मुलव्वस होते हैं और मंथली बेसिस पे इनके पास पैसे जा रहे होते हैं। और जो यहाँ पे जो भी इंतज़ामिया बॉडी होती है वो बॉडी सेलेक्ट होके आती है कि जो इनकी मंजूर नज़र होती है या वो इनके इशारों के ऊपर चल रही होती है। DC इस्लामाबाद अरफान नवाज़ मेमन साहब, जो कि जिनके ऊपर एक कोर्ट का केस भी चल रहा है, लेकिन जब से उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर एज ए रजिस्ट्रार का ओहदा संभाला, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हैं वहाँ पे करप्शन की दास्तानें रकम हुई। और सबसे जो बड़ी बात है कि नेशनल असम्बली और FECHS और इसके अलावा भी काफ़ी सोसाइटियाँ हो सकती हैं, इनकी जो एग्जेक्टिव बॉडी थी उसके मेंबरान, सदर और नैब सदर ने इस्तीफ़े दिए। और इसी तरह नेशनल असम्बली में भी कुछ मेंबरान ने इस्तीफ़ा दिया। नैब सदर का कहा जाता है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे मेंबरान के साथ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट प्लाट बनाए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद वो जो 15 दिन की इंक्वायरी होती है, 15 दिन के अंदर उन्होंने कंक्लूड करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि ये करप्शन आया हो रही है या नहीं हो रही, उसके ऊपर तहकीकात करनी होती हैं। लेकिन वो 15 दिन के बजाय वो 6-6 माह, 1-1 साल, जब तक उनका टेन्योर रहता है तो उनको अकोमोडेट किया जाता है, उनसे भारी रकम ली जाती है, उसके बदले में उन्हें इंटरटेन किया जाता है। और जो मैनेजमेंट बॉडी है वो धड़ल्ले के साथ ये कहती है कि हम 2 प्लाट, 3 प्लाट, 4 प्लाट री नंबर हम जहाँ सैकड़ों में करते हैं, तो वो उन इदारों को हम, जो भी इदारा हमें बुलाता है तो हम उनकी मंजूर नज़र करते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ भी नहीं हो सकता। और मज़े की बात ये भी है कि जो सरकारी मुलाजमान हैं, जो ख़ास तौर पे जो किसी न किसी ओहदे से भी सरकारी मुंसलिक होते हैं, वो भी इस इंतज़ामिया बॉडी का हिस्सा होते हैं, वहाँ से सैलरी, तनख्वाहें प्रॉपर ले रहे होते हैं और यहाँ पे भी अपने हाथ साफ कर रहे होते हैं। ये FECHS का भी अलमिया है और नेशनल असम्बली का भी, और इससे अलावा जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। आज इसी मौजू के ऊपर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शहजाद खान साहब। हम उनसे बात करेंगे उनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं और उनके जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिस पे, वो शख्स कौन है, वो कलीदी हसीयत किस शख्स को हासिल है जिसने इनके साथ फ्रॉड किया। अस्सलाम वालेकुम शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद खान साहब। जी, रहमतुल्लाह व बरकातहू। शहजाद खान साहब, आप ये बताइएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे की, अपनी थोड़ी सी नाज़रीन को स्टोरी बताइएगा, क्योंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनकी हम आवाज़ को इस प्लेटफॉर्म से उजागर करें। जी माजिद साहब, मैं जो है ना 25 साल सऊदी अरेबिया में रहा और पाकिस्तान नहीं आया। 2021 में 5 दिन के लिए आया, तो वापस जो है ना 5 दिन बाद वापस चला गया। तो यही मैंने उधर जो 25 साल में जो कमाया है
وہ جو لا کے جناح گارڈن میں نے 3 پلاٹ خریدے 65 لاکھ روپے کے، ٹھیک ہو گیا جی. تو انہوں نے واجد سائیں صاحب نے 8 نمبر پلاٹ جو تھا میرا، وہ گلی جو ہے نا وہ چینج کر دی ہے. میرا قبضہ تھا نہیں گلی کیا وہاں سے گلی ختم کر دی ہے؟ چینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چینج جی کیسے جی کر دی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں دیوار کے اس طرف ہے. نہیں گلی چینج کیا کر دی؟ جی. پہلے وہ گلی وہ 8 نمبر تھی، ابھی کیا وہ گلی کیا 8 کی بجائے کوئی اور ہوگی؟ وہ 152A تھی. ابھی جو ہے نا انہوں نے جو دیوار ہے نا، دیوار کے اس طرف جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف آپ کے پلاٹ ہے. اللہ کے ادھر جو ہے نا جس بندے کے پلاٹ ہیں وہ 152A 4 نمبر پلاٹ جو ہے نا، حالانکہ سوسائٹی نے مجھے دیواریں جو ہے نا دیواریں میں نے دی ہوئی ہے اپنے پلاٹ کے اوپر. اچھا یعنی کہ قبضہ آپ نے وہ جی دیا جی ہوا تھا، جی جی اس کی ڈیمارکیشن کوئی ٹیمپریری جی جی آپ نے لی ہوگی جی جی سوسائٹی. جی جی ظاہری بات ہے سوسائٹی کی اجازت کے بغیر آپ وہاں پہ 4 دیواری نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. جی جی. تو جو ہے نا وہ میرا پلاٹ جو ہے نا میں باہر چلا گیا، وہ میرا پلاٹ کسی اور کو دے دیا اور گلی بھی چینج کر دی، کسی اور بندے کو دے دیا. وحید جو ہے نا وحید صاحب ہیں، وہ ان کے ہی واجد سائیں صاحب کے ہی جو ہے نا وہ پارٹنر ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کو دے دیا جو ہے نا. میرا پلاٹ جو ہے نا میں حالانکہ 4 دیواری 2021 میں 4 دیواری دے کے گیا، سارا کچھ کام کلیئر کر کے گیا جو ہے نا. جب مجھے پتہ چلا واپس جب میں آیا ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہ پلاٹ میرے جو ہے نا یہ غائب ہو گئے ہیں. یعنی کہ انہوں نے فراڈ کا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے. یعنی کہ پہلے گلی جو 152A تھی اب اس کو 152 کر دیا ہوگا، اے اس سے ہٹا دیا ہوگا یا بی کر دیا ہے؟ اے ہٹا دیا تو ایک یعنی 152 کر دیا. 152 اس کو کر دیا، یعنی کہ وہ پورے کا پوری گلی ہی غائب کر دی. جو آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ یقیناً اس میں شامل ہوں گے کہ جن کے باقی کے بھی پلاٹ ہٹائے گئے ہیں، یا صرف آپ کو ٹارگٹ کیا گیا؟ سر میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے، جو کچھ بھی اپنے ملک میں جو ہے نا ہم اوورسیز پاکستانی جو ہے نا اپنے ملک میں جو ہے نا پورا پیسہ جو ہے نا اپنے ملک میں بیچتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں نے یہ پلاٹ جو ہے نا لیے ہیں جو ہے نا ایک سوسائٹی والے ہی بندے تھے، اس سے میں نے پلاٹ لیے ہیں جو ہے نا. پلاٹ ایک 65 لاکھ روپے کے میں نے 3 پلاٹ لیے ہیں. ایک 2 پلاٹ لیے 8 نمبر تو غائب ہی کر دیا، 1-2 جو ہے نا وہ پارک میں دے دیے. پھر الحمدللہ وہ مجھے جو ہے نا 2 نمبر کی پوزیشن جو ہے نا وہ لیٹر دیا ہے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈیمارکیشن. جی جی وہ دے دیا جو ہے نا. 1 نمبر نہیں دیا ہے اور اس کے بعد 8 نمبر جو ہے نا میرا وہ غائب ہی کر دیا. آپ یعنی کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری زندگی کی جو جمع پونجی تھی وہ آپ نے 3 یا 4 پلاٹوں کے اندر انویسٹمنٹ کی اور وہ تمام پلاٹ آپ نے جناح گارڈن میں لیے اور یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا. تو آپ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کے تمام ارکان تقریباً پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں یا ان کے ساتھ وہ کام ماضی میں کرتے رہے، کہ اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ اس میں آپ کوئی جانتے ہیں کچھ اشخاص کو؟ سر میں واجد سائیں صاحب سے ملا ہوں، میں نے ان کو کہا ہے، میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے. انہوں نے پہلے کہا 4 تاریخ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا یہ 8 نمبر پلاٹ دے دیں گے. پھر 4 تاریخ گزر گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ. اچھا واجد سائی کو آپ بار بار مخاطب کریں کہ واجد، کیا اس میں سارا کردار واجد سائی کا ہی ہے؟ واجد سائیں صاحب نے جو ہے نا یہ گلیاں چینج کی ہیں نا سر. اچھا یہ گلیاں انہوں نے، لیکن یہ سی ڈی اے کی اجازت کے بغیر یہ کیسے گلیاں چینج کی جا سکتی ہیں؟ اور جو جب نقشہ بن جاتا ہے، جب ایل او پی اپروو ہو جاتی ہے، جب این او سی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد الاٹمنٹ لیٹر یا گلی کے اندر چینجنگ تو نہیں کی جا سکتی. یہ اس کے پیچھے کیا کہ تھوڑے سے بتائیے گا. کیا ایل او پی نہیں ہوا تھا اس کا اپروو؟ سر انہوں نے 27 نقشے جو ہے نا چینج کیے ہیں. 27 نقشے انہوں نے 27 نقشے انہوں نے چینج کیے ہیں. حالانکہ میرے پاس پروف ہے 2023 5ویں مہینے میں جو ہے نا انہوں نے وہ چینج کیے ہیں. میں نے میرے پاس واٹس ایپ پہ بھی ہے، میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. میں بلکہ پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ان کی یہ فوٹیج بھی یہ ساتھ آن ایئر کریں تاکہ یہ حقائق سے پتہ چل سکے، اور یہ پلاٹ کی بھی جو فوٹیج ہے وہ بھی سامنے لگائی جائیں تاکہ جو ناظرین ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے اور رودات کیا بیان کریں. اچھا تو ابھی اس میں آپ نے کوئی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے FECHS یا کسی ادارے کو؟ سر میں نے CDA میں بھی دی ہے، اوورسیز پاکستانی کے وہ تھرو پہ بھی دی ہے جو ہے نا، تو کوئی ایکشن نہیں ہوا جو ہے نا. تو بس مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. دیکھیں جو CDA بائی لاز ہیں، جو کوآپریٹو بائی لاز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایل او پی اور NOC کے بغیر آپ الاٹمنٹ لیٹر
جاری نہیں کر سکتے. جی جی. تو جب ان کی ایل او پی اگر اپروو ہوئی تھی تو یہ پھر گلیاں کیسے چینج کر سکتے ہیں, یا ایل او پی اپروو ہونے کے بغیر انہوں نے الاٹمنٹ لیٹر آپ کو جاری کی ہے؟ سر نہیں, میرا تو لیگل کام تھا. میں تو 2021 میں آیا جو ہے نا, ادھر بلیو ایریے میں گیا, ان کے آفس میں فنگر پرنٹ کیے, پیمنٹ کی, جو ہے نا جو ہے نا قبرستان کی, مسجد کی, ہر چیز کی جو ہے نا ادھر پیمنٹ کی ہے, بینک میں جمع کرائی ہے, رسید ساتھ دی ہے جو ہے نا. تو سارا میرا کلیئر ہے, الحمدللہ میرا کلیئر ہے. پھر بھی میں واجد سائیں صاحب کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز میرا 8 نمبر پلاٹ, 1 نمبر 2 نمبر جو ہے نا یہ مجھے یہ دے تو دیں. انہوں نے کچھ دن پہلے بھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل کی تھی, غالباً ہم بھی اس میں آپ کے ساتھ بھی گئے تھے اور موقع بھی وزٹ کیا تھا. تو اس میں انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میرا خیال ہے کوئی 8-10 دن پہلے کی کہ ہم آپ کو پلاٹ دے رہے ہیں, آپ آفس وزٹ کر لیں. تو آپ کو ابھی تک پلاٹ انہوں نے نہیں دیا؟ سر مجھے 4 تاریخ کا کہا تھا 8 نمبر پلاٹ آپ کو مل جائے گا. وہ 8 فون کرتا ہوں, فون بھی نہیں اٹھاتے جو ہے نا. تو کس ادارے میں جائیں جو ہے نا, سی ڈی اے میں جاتے ہیں ادھر کوئی نہیں سنتا ہے جو ہے نا, ایف آئی اے میں جاتے ہیں ادھر کوئی نہیں سنتا ہے, یا ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے ہیں ادھر کوئی نہیں سنتا ہے. ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, تو جو آپ میں نے کمایا. جی جی اوورسیز پورٹل پہ آپ گئے ہیں, وہاں پہ آپ کی اوورسیز جی جی پاکستانیوں کے حوالے سے ایک ایکٹ بھی موجود ہے, جی آپ نے جی وہاں سے ٹرائی کی ہے؟ جی جی, میں نے ابھی کل ہی اپلیکیشن دی ہے جو ہے نا اوورسیز پورٹل پہ دی ہے جو ہے نا, کل میں نے اپلیکیشن دی ہے 3 پلاٹوں کی. اچھا, 3 پلاٹوں کی آپ نے اوورسیز پورٹل پہ بھی, یہ تو اچھا ہو گیا جی. دیکھیں ایک آپ کا باقاعدہ پلیٹ فارم موجود ہے, اس کے تھرو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. تو انشاءاللہ. آپ کا جو موقف تھا کہ واجد سائی صاحب نے آپ سے کمٹمنٹ کی, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واجد سائی صاحب نے جو آپ کا نقشہ پہلے تھا جس کے مطابق آپ کو پلاٹ اور آپ نے تمام فیسیں ادا کر دی تھیں, جی اس جی میں واجد سائی صاحب نے وہ نقشہ چینج کر دیا, اس میں آپ کے پلاٹ اڑا دیے ہیں, جو ناظرین کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جائے گی. لیکن شہزاد خان صاحب, اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اوورسیز پاکستان سے باہر دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں, جی جی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام پہ, فائلوں کے نام پہ بے شمار جو ہے نا فراڈ ہو رہے ہیں. یا اسی ایف ای سی ایچ ایس کے اندر 7,000 ایسے متاثرین ہیں کہ جن کے پاس الاٹمنٹ لیٹر ہے لیکن پلاٹ نہیں ہے. ڈپلیکیٹ والے کوئی 119 یا 112 کا جو سابقہ ان کے صدر ہیں خالد محمود صاحب, بلکہ ابھی موجود ہیں, انہوں نے ریزائن دے دیا تھا کرپشن کی بنیاد پہ. تو انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ اتنے ڈپلیکیٹ بھی پلاٹ موجود ہیں. تو اس کے باوجود آپ تھوڑی ریسرچ نہیں کرتے کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, فراڈ ہے, واقعی یہ جو پلاٹ دے رہے ہیں جینین بھی ہے, کل آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے؟ سر میں جو ہے نا سعودی عربیہ میں رہا ہوں, ادھر تو فراڈ ہے نہیں ہے. اس بنا پہ ہم نے 25 سال میں رہا ہوں ادھر, 18 آج ماشاءاللہ میں نے کیے ہیں, 601 عمرہ کیا ہے ماشاءاللہ. میں جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں, آج روزہ بھی ہے میرا جو ہے نا, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں نے لیگل طریقے سے جا کے بلیو ایریے میں فنگر پرنٹ کیے, جو ہے نا اسٹامپ پیپر لگائے, سارا کچھ کلیئر کر کے, ہر چیز میں نے کلیئر کر کے ادھر دی ہے جو ہے نا. انہوں نے جو ہے نا تقریباً 15 دن بعد مجھے لیٹر جو ہے نا ایشو کر دیے. میرا بھائی گیا تو وہ لے کے آ گیا واپس. تو جو ہے نا ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ہے نا میں ابھی سعودی عربیہ سے آیا ہوں جو ہے نا, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ جو ہے نا آپ کے پلاٹ ہی جو ہے نا غائب ہو گئے ہیں جو ہے نا. تو اس وجہ سے میں سر ٹکٹ کرا کے, ابھی میرا آج عمرے کا سیزن تھا تو میں نے ٹکٹ کرا کے جو ہے نا ادھر آ گیا ہوں جو ہے نا. تو میں نے کہا کہ جو ہے نا واجد سائیں صاحب کے ساتھ ڈیفینیٹلی پریشانی ہوتی جی ہے جی آپ جی کے جی جب پتہ چل رہا ہو کہ آپ کی پوری زندگی کی جو جمع پونجی جی ہے, جی آپ کی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے, اس پہ کسی جی نے جی قبضہ کر لیا ہے یا اس کو فراڈ کے ذریعے جو ہے نا کینسل کر دیا گیا, یہ تو واقعی بہت بڑا عالمی ہے. تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں, آپ نے کوئی ان کو اپلیکیشن دی؟ کچھ ہمارے جو ہے نا سی ڈی اے کے ابھی پیچھے ایک ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے محسن اختر کیانی صاحب نے, کہ کمشنر صاحب کو انسٹرکشن دی ہیں کہ آپ ایف ای سی ایچ ایس کے جو معاملات ہیں, جو حقائق ہیں, وہ سامنے رکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ نے کمشنر صاحب کو کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ سر میں نے دی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کے, نہیں, جو کمشنر صاحب ہیں, اوورسیز جو کمشنر صاحب ہیں, جی جی جو دی ہے, کمشنر صاحب ہیں ان کو دی جی ہے؟ جی دی ہے. اچھا, ان کو بھی آپ نے لیکن اس کے باوجود یعنی کہ انصاف آپ کے ساتھ نہیں سر ہوا. کوئی بھی نہیں سنتا ہے ادھر تو ایف آئی اے پاکستان میں بھی آپ گئے ہیں؟ سر میں نے ادھر بھی اپلیکیشن دی ہے, کوئی بھی نہیں سنتا تو ہے. ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ ایک اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے ساتھ فراڈ ہو گیا,
میری پوری زندگی کی جمع پونجی لٹ گئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے FIA، ہمارے تمام ادارے وہ اس کرپشن کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ جو ترقی کا ہم ڈڈورا پیٹ رہے ہیں، یہ ترقی کیسے ممکن ہے جب تک آپ اس نظام کو شفاف نہیں بناتے، جب تک ان کالی بھیڑوں کو باہر نہیں نکال پھینکتے، اس وقت تک کیسے ہو سکتی؟ کون سا پاکستانی، کون سا اوورسیز پاکستانی ٹرسٹ کرے گا کہ اس کی انویسٹمنٹ یہاں پہ سیف اینڈ سیکیور ہے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ ڈالر بھی آنے چاہیے، ہمیں ریال بھی آنے چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے، ہم تحفظ دینے میں ناکام ہیں۔ یہاں پہ جو مافیا ہے وہ پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے۔ کون سا شخص آئے کہ جس کو وہ اپنے دسترس میں لے رہے ہیں، جس کے اوپر وہ پنجے گاڑیں اور شکار کر لیں؟ یہ ہمارے اداروں کو اس کے اوپر ضرور سوچ۔ شہزاد خان صاحب، ہم تو اس پلیٹ فارم سے آپ کے اس مسئلے کو اجاگر کر سر، سکتے ہیں۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پلاٹ مجھے دیے جائیں، کیونکہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، اور کوئی بھی ادارہ ہے جو بھی ہیلپ میری کر سکتا ہے وہ کرے میری۔ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب، وہ بھی میری ہیلپ کریں، جو ہے نا یہ میرے پلاٹ مجھے پلیز دے دے۔ بلکہ دیکھیں، ہمارے پاس 3 ہی سپریم ادارے ہیں، ایک آرمی چیف صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب ہیں۔ آرمی چیف سے بھی میں عاصم منیر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا میرے یہ پلاٹ جو ہے نا، میری 25 سال کی کمائی ہے، یہ میں نے جناح گارڈن میں لگائی ہیں، تو جو ہے نا یہ پلیز میرے پلاٹ جو ہے نا مجھے دلوائے جائیں۔ جزاک اللہ، اللہ بارک فی۔ جی، یہ ناظرین، آپ نے یہ دیکھا، شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کی 25 سال کی کمائی فراڈ کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں، جو سپریم ادارے ہیں، ان کے جو سپریم سربراہ ہیں، شہباز شریف صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، چیف جسٹس صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، میری آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے۔ آرمی چیف صاحب، آپ کے پاس اللہ نے بہت اختیارات دیے ہیں آپ کو۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ آ کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہاں سے سیلریاں وہاں سے بھی لیتے ہیں، اور یہاں پہ اربوں روپے کی جائیدادیں بھی بناتے ہیں۔ لیکن یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو پاکستان ہے، وہ بدنام ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ یہ جو ناانصافی ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی مد میں یہ فراڈ ہے، یہ اسلام آباد، راولپنڈی، بلکہ پورے پاکستان میں تقریباً پھیل چکا ہے۔ یہ جو فائلوں کا کاروبار ہے، یہ آئے روز جو فائلوں کے نام پہ یہ سادہ لوگ پاکستانیوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کو شفاف سسٹم کے اندر لے کے آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنی چاہیے، قانون کے اندر کوئی تبدیلی کرنی چاہیے۔ اور جو کوآپریٹو سسٹم ہے، یہ نکارا اور خراب ہو چکا ہے، یہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے۔ ڈی سی عرفان نواز میمن صاحب کی جو 2 سال کی 2.5 سال کی کارکردگی، آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اربوں روپے کے فراڈ اور کرپشن ہوئی ہے، تو پاکستان کا کیا عالمیہ ہوگا؟ باقی جو ادارے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اور خاص طور پہ جو اسلام آباد میں 44 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، باقی پرائیویٹ سوسائٹیوں کی بھرمار ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ فراڈ ہو رہا ہے، اور ہمارے یہ جو CSP PSP افسران ہیں، یہی ان کو تحفظ دیتے ہیں، یہی ان کو تحفظ دیتے ہیں، اور یہی ان کا جو ہے نا وسیلہ بنے ہوئے ہیں، اور یہی ان کی ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ اور نیب کے اندر کیس جاتے ہیں، وہ بھی دب جاتے ہیں۔ FIA کے جو لوگ ہیں، FIA کے میں نام لے کے کہنا چاہتا ہوں، جو جناح گارڈن FECHS کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، شاروم اور مینگرو صاحب، وہ یہاں پہ ان کے ایونٹس کے اندر، شادیوں میں، فنکشنز میں جو ہے نا شریک ہوتے ہیں، تو وہ کیسے انصاف کر سکیں گے؟ ان کو وہاں پہ منتھلی بیسس پہ پیسے جاتے ہیں، اور جو ریکوری کے جتنے بھی مقدمات ہیں، جو بھی ریکوری کے ہیں، وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ ابھی ایک تازہ انکشاف ہوا ہے کہ سیکٹری FECHS نے جو ماضی کی 2.5 ارب روپے کی کرپشن تھی جو سابقہ باڈی نے کی، انہوں نے کورٹ کے اندر جا کے لکھ کے دے کے آئے ہیں کہ ہمارا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا، کوئی ہمارا نقصان نہیں کیا۔ تو یہ المیہ ہے، کرپشن کرنے والے بھی، انصاف کرنے والے بھی، اور ان کا احتساب کرنے والے بھی، تینوں ہی ایک جگہ پہ ہیں، اور لٹ رہے ہیں یا پریشان ہیں تو وہ ممبران جن کی انویسٹمنٹ جمع پونجی ایک گھر یا ایک پلاٹ ہے، وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں ملے گا۔ وہ فائل کے ٹکڑے اٹھا کے در بدر گھوم رہے ہیں، کوئی ادارہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا۔ یہ چیف جسٹس صاحب، میں خدا را ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ جو مذموم
धंधा इन कोऑपरेटिव या बाकी सोसाइटियों में फाइल की मद में लोगों को लूटा जा रहा है, इसको बंद करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब खुदा रहा इस पे एहतियात करें, और आर्मी चीफ साहब, अब 3 सुप्रीम कमांडर हैं मुल्क के, ये इसके ऊपर एक्शन लें। और चीफ जस्टिस साहब ने माजी के अंदर यहाँ पे 100 मोटो लिया था, 7 अरब रुपए की करप्शन, और 2.5 अरब रुपए की सबका, अभी जो ये जाएंगे तो इनकी करप्शन अलग है, लेकिन वो 100 मोटो कहाँ गया? आज तक एक धेले की रिकवरी नहीं हो सकी। हमारे इदारे अगर इन माफिया से रिकवरी नहीं कर सकते तो इन इदारों को बंद कर देना चाहिए। इसका बेहतरीन हल यही है कि वही पुराना सिस्टम, वो जो जिरगा पंचायत वाला है, वही लेके आना चाहिए, ताकि लोगों को इंसाफ तो बिल्कुल सस्ता और फौरी मिल जाता है। इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।